सल्फाइट एपिसोड 14। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सैयद जबील ने अपने नकम्मे बेटे को फ़ोन किया था जिसे आरजे ने नहीं उठाया था। अब उन्होंने लैंडलाइन पर फ़ोन किया था जिसे मिक्की ने उठाया था और आवाज़ सुनकर वो तमीज़ से बात कर रहा था। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है वो गधा, उल्लू का पट्ठा, दुनिया जहान का निकम्मा शख्स? वो गुस्से से पूछ रहे थे। मिक्की तो इनके इतने अलकाबात पर अश अश कर उठा था। जी अंकल, आप किसकी बात कर रहे हैं? मिक्की अनजान बना। तुम्हारे बाप की, सैयद जबील ने गुस्से से जवाब दिया था। मिक्की तो ये जवाब सुनकर गड़बड़ा गया था। अंकल, आरजे इस वक्त घर पर नहीं है, जैसे ही वो आता है मैं आपकी बात करवा दूंगा। कोई मैसेज है तो मुझे दे दे, मैं इसे बता दूंगा। वो अब शराफत से कह रहा था। इस गधे को कहना कि अपने बाप का फ़ोन उठा ले, नहीं तो मैं लाहौर आकर इसकी क्लास लूँगा। वो गुस्से से कहते फ़ोन बंद कर चुके थे। मिक्की ने अपना अटका सांस बहाल किया और फिर खशमगी निगाहों से अपने सामने सोफे पर विराजमान आरजे को देखा था, जो बहुत दिलचस्प नज़रों से इसे देख रहा था और साथ साथ नूडल्स खाने में मगन था। सुन लिया गधे? क्या कह रहे थे अंकल? मिक्की ने जल्द कर कहा, क्योंकि आरजे ने इसे फ़ोन उठाने को कहा था। हाँ सुन लिया। आरजे ने इसके गधा कहने पे मिक्की को घूरा। यार मैं नहीं, अंकल कह रहे थे। कसम से क्या कमाल के अलकाबात से नवाजते हैं वो तुम्हें। सच्ची मैं तो फ़ैन हो गया। आरजे के बाप को ऐसा ही होना चाहिए, मिक्की पुरजोश सा कह रहा था। आरजे के घूरने पर वो सटपटा कर रह गया, जबकि आरजे पूरी तवज्जो से नूडल्स खा रहा था, जैसे दुनिया में इससे अहम और कोई काम नहीं। हानम को अभी घर आए कुछ ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखता हूँ, जवाद कहता दरवाजे की तरफ लपका था। फिर इसकी चीख सुनाई दी थी। कहाँ है वो तुम्हारी बहन हानी? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझसे शादी नहीं करनी और अमीर लोगों से मोहल्ले के सामने चक्कर चलाती है। वो पिस्टल हाथ में पकड़े जवाद को धक्का देकर दनदनाता घर में दाखिल हुआ था। आसिया बेगम, माहम और हानम तारिक की आवाज़ सुनकर सहम गई थी। या अल्लाह खैर। आसिया बेगम के मुंह से बेख्तियार निकला था। तुम यहीं अंदर रुको, बाहर मत आना, मैं देखती हूँ इसे। आसिया बेगम हानम को ताकीद करती बाहर निकली थी। वो खुद बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। तारिक बाहर सेहन में खड़ा था। आसिया बेगम को देखकर जवाद इनकी तरफ लपका था। वो बुरी तरह से डरा हुआ था। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? उन्होंने हिम्मत जमा करते हुए पूछा। हानि किधर है? बाहर निकालो इसे। ऐसी बेहया और बदकिरदार लड़कियों की इस मोहल्ले में कोई जगह नहीं है, वो गुस्से से कहते हुए आगे बढ़ा था। वहीं रुक जाओ तारिक। आसिया बेगम ठाड़ी थी। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी कहा तुमने मेरी हानि के मुतालिक। आसिया बेगम की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। शोर की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला जैसे वहीं इकट्ठा हो गया था। मैं सब जानता हूँ कि कितनी पारसा है वो। सुबह लंबी गाड़ी में गई थी, अब वापस आई है। ऐसी लड़कियों को तो गोली मार देनी चाहिए। तारिक की आवाज़ सुनकर हानम का नाजुक दिल किसी चिड़िया की मानिंद फड़फड़ा रहा था। इसने कुछ गलत नहीं किया था, वो कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहा था इस पर। वो बाहर जाना चाहती थी जब माहम ने इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर जाने से रोका। कुछ याद आने पर माहम ने हानम का मोबाइल उठाकर हमदान अंकल का नंबर बुलाया था। हेलो अंकल, कहाँ हैं आप? पहली ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। अंकल, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है, आप प्लीज़ जल्दी आएँ, माहम कांपती आवाज़ पे कह रही थी। इसका दिमाग ऐसे वाक़यात पर हानम से ज़्यादा तेज़ काम करता था। वो किसी गलत जगह पर नहीं गई थी, दाखिला लेने गई थी यूनिवर्सिटी में, आसिया बेगम ने जवाब दिया था। देख रहे हो मोहल्ले वालों, कैसे हमारी नाक के नीचे खेल रचाया जा रहा है। ये लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी के बहाने जाने कहाँ कहाँ जाती है। मैंने कहा चुप कर जाओ तारिक, खुदा का खौफ करो कुछ। क्यों एक मासूम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? आसिया बेगम को तो इसकी बातें सुनकर जैसे सकता हो गया था। जवाद शोलाबार नज़रों से तारिक को घूर रहा था। वो छोटा सा था, कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन इसे तारिक का यूं अपनी बहन हानू के मुतालिक बात करना बहुत बुरा लग रहा था। इनके घर के सामने कुछ फासले पर मस्जिद थी। नमाजी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और शोर की आवाज़ पे अब सब वहाँ जमा हो गए थे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने तारिक? मोहल्ले के एक इज़्ज़तदार शख्स ने इसे यूं किसी के घर में गुस्से देखा तो गुस्से से पूछा था। बाहर निकलो, किसने इजाज़त दी है तुम्हें लोगों के घरों में यूं बिना इजाज़त अंदर दाखिल होने की? इमाम मस्जिद भी वहाँ आ गए था। मेरी बुराइयां आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इस लड़की की नज़र नहीं आ रही जो पूरे मोहल्ले की आंखों में धूल झोंक रही है?
طارق بھڑکا تھا۔ بھائی صاحب، میری بیٹی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئی تھی، لیکن یہ گھٹیا انسان بلا وجہ الزام لگا رہا ہے میری بیٹی پر۔ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر امام صاحب اور اس شخص سے کہا تھا، اچھا میں الزام لگا رہا ہوں تو بتاؤ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گئی تھی ہانی؟ جاننے والا ہے، میرا تایا زاد بھائی ہے، آسیہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ خانم سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، وہ اتنا جو جانتی تھی کہ پورے محلے کے سامنے طارق کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ماہم کو جھٹکا دے کر باہر نکلی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو تم؟ یہی ہوں، میں بھاگی نہیں ہوں۔ وہ جانے اتنی ہمت کہاں سے لائی تھی؟ خانم کو دیکھ کر طارق کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، بھاگنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تم نے؟ دیکھ رہے ہو محلے والوں، میں نے عزت سے رشتہ بھیجا تھا اس کے لیے، لیکن نہیں، انکار کر دیا۔ اب پتہ چلا مجھے کہ یہ معصوم چہرے کے پیچھے کتنی شاطر لڑکی چھپی ہے۔ وہ پھر چلایا تھا۔ اس لمحے خانم کو طارق سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی کچھ کہتا، اچانک پولیس کے سائرن کی آواز گونجی تھی، جسے سن کر طارق کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے پسٹل کو فٹافٹ جیب میں ڈالا تھا۔ چند ہی سیکنڈ میں حمدان صاحب پولیس والوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازے پر لگے لوگوں کے ہجوم نے انہیں رستہ دیا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر کافی لوگ رفو چکر ہو گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پولیس انسپکٹر نے طارق کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ طارق تو سٹپٹا گیا تھا۔ یہ شخص بلا وجہ گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے انسپکٹر صاحب۔ آسیہ بیگم کا گلا روند گیا تھا۔ اس سے پہلے طارق کچھ کہتا، دو تین سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ جب ماہم نے حمدان انکل کو کال کی، وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ علاقے کے کمشنر انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کے فون کال کرنے پر ایس پی خود آیا تھا طارق کو گرفتار کرنے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں سیٹھ صاحب، ایس پی حمدان انکل سے مخاطب ہوا تھا۔ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اسے لے جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ وہ طارق کی طرف دیکھ کر خون خوار لہجے میں بولے تھے۔ پولیس طارق کو لے کر چلی گئی تھی۔ آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلیں، امام مسجد نے باقی رکے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہا تھا، جو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے تھے، جو اتنے بزدل تھے کہ حق کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہاں ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ جہاں پر کوئی غریب لڑکی تھوڑی سی ابھرتی ہے تو اسے یوں خاموش کروا دیا جاتا ہے، بہت سی لڑکیوں کو بے موت مار دیا جاتا ہے۔ امام صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حمدان صاحب نے امام مسجد کو جاتے دیکھا تو کہا۔ وہ رک گئے تھے، اور ساتھ میں وہ سمجھدار اور عقل مند حاجی بھی تھا جو محلے کا سربراہ کہلاتا تھا، جس کی اپنی بیٹی کی بارات نے عین موقع پر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، لیکن الزام لڑکی پر آیا تھا۔ طارق اپنی صفائی میں کہتا رہا تھا، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے لے گئے تھے۔ جی کہیے، امام مسجد نے عزت سے جواب دیا تھا۔ اسے حمدان صاحب کی شخصیت سے ہی کوئی بڑے آدمی لگے تھے جو بہت سلجھے ہوئے تھے۔ میں اپنی چچا زاد کزن آسیہ سے، جو پچھلے 10 سالوں سے بیوگی اور غربت کی زندگی گزار رہی ہے، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں کر سکتا ہوں؟ کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ لوگ جا چکے تھے، صرف حاجی صاحب اور امام مسجد وہاں موجود تھے۔ آسیہ بیگم کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا، ان کا سر چکرا گیا تھا۔ پہلے طارق نے ایک ڈرامہ لگایا اور اب حمدان۔ نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت رسول ہے اور بہت ہی نیک کام ہے۔ اور یہ حدیث سنائی، شادی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، بس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں، لہٰذا نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، رقم 1846۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، جب امام مسجد نے شائستگی سے جواب دیا، تو پھر آپ اس نیک کام کا فریضہ سر انجام دیں۔ میں آسیہ اور بچوں کو آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہاں پر یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ امام مسجد نے انہیں مسجد کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ امی مان جائیں، انکار مت کیجیے گا، حمدان انکل بہت اچھے ہیں، وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے، خانم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے۔ وہ رو دی تھی۔ ماما روئے مت، جواد ان سے لپٹ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر ماہم اور خانم نے انہیں سمجھایا تھا۔ آسیہ بیگم حالات سے ہار گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ان کی رضامندی سے حمدان صاحب اور آسیہ بیگم کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔
اور محبت کی خوبصورتی تو یہی ہے کہ وہ ملے تو محرم بن کے ملے۔ تقریباً رات 9 بجے وہ لوگ ہمدان صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ ان کا گھر بحریہ ٹاؤن میں تھا۔ آسیہ بیگم تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایک بیگ میں ان کے چند کپڑے تھے جو ملازمہ نے آگے بڑھ کر آسیہ بیگم کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ وہ سب ہی روئے تھے۔ ان سب کے لیے یہ حادثہ تکلیف دہ تھا۔ جتنا رونا تھا تم نے رو لیا آسی۔ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آئے گا۔ ہائے، وہ کتنی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ خانم کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ طارق نے جو کیا تھا وہ آج ناقابل فراموش تھا۔ صبح وہ کتنی خوشی خوشی گئی تھی یونیورسٹی داخلے کے لیے۔ اب ایک ہی رات میں ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ رضیہ ماہین کے ساتھ والے کمروں کو ہانی اور ماہم بیٹی کے لیے صاف کر دو فٹافٹ، وہ حکم دے رہے تھے۔ ماہم گھور کے ہر ایک ملازم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تیز نظروں نے ملازموں کی گنتی بھی کر لی تھی۔ غلام دین، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی صاحب۔ ملازم جو ان سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اس کے حکم پر دوڑے چلے گئے تھے۔ آپ لوگ بھی فریش ہو جائیں بیٹا، وہ اوپر دائیں طرف ماہی کا کمرہ ہے، وہاں چلی جائیں اور چینج کر لیں، پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، جواد نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ خانم اور ماہم آگے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی اور آسیہ بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تھی۔ تو عقب میں ہمدان کی آواز گونجی، کہاں جا رہی ہو آسی؟ ہمارا کمرہ ادھر ہے۔ آسیہ بیگم کے قدم رکے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہمدان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اوپر مرو، خانم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، اور وہ کھلکھلاتی اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مارتھا کے بنا جارڈن کو گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی حالت بری تھی، بال بکھرے پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی۔ اب کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ موم، آپ کیوں چلی گئی ہیں؟ خالی گھر میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور پھر نم آنکھیں لیے اپنے ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسا سراغ جو اسے اس شخص تک لے جائے جو اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اسے یاد تھا مارتھا اکثر لکڑی کے باکس کھولے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اب اس کی الماری کھولے اس باکس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے سر پر خون سوار تھا۔ وہ اپنی ماں کی گئی ہر نصیحت کو بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس باکس کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جس پر موٹا سا تالا لگا تھا، لیکن بہت کوشش پر بھی اسے چابی نہیں ملی تھی۔ وہ اس باکس کو پکڑے اب کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یقیناً وہ اس تالے کو توڑنے والا تھا۔ ہمدان صاحب کا موبائل کب سے رنگ کر رہا تھا۔ آسیہ الجھن زدہ نظروں سے کبھی موبائل کو تو کبھی واش روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کپڑے بدل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شلوار قمیض پہنے باہر نکلے تھے۔ آسیہ بیگم کو محسوس ہوا تھا جیسے وقت اس کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ وہ آج بھی اتنے ہی جوان نظر آتے تھے جتنے 22 سال پہلے، بلکہ اب اس کی شخصیت مزید روبدار ہو گئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آسی، اب یہ تمہارا گھر ہے، اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ وہ شاید اس کی الجھن بھانپ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی موبائل پہ دوبارہ رنگ ہوئی تھی۔ موبائل کی سکرین پہ حشام جبیل چمک رہا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ ان کے فون اٹھانے پر دوسری طرف سے آواز ابری تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حشام بیٹا؟ وہ فریش سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، سناؤ برخودار، کیسے یاد کیا مجھے؟ وہ انکل بابا سائیں کسی فائل کا پوچھ رہے تھے۔ حشام کی بات پر ہمدان صاحب کا کہا ابھرا تھا۔ ضیاء جبیل تمہیں بزنس مین بنا کر ہی دم لے گا حشام، مجھے یقین ہے، وہ دلچسپی سے کہہ رہے تھے۔ بس انکل جتنا مرضی دور رہ لو، بابا سائیں مجھے پھر گھسیٹ لیتے ہیں اس بزنس کی دنیا میں، حشام نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں فری اور خود بات کرتا ہوں تمہارے بابا سے، تم پریشان مت ہو۔ ہمدان صاحب اسے تسلی دیتے فون بند کر چکے تھے۔ ماہین کا کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ اس کی الماری میں بہت سے نئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ماہم نے چینج کر لیا تھا، البتہ خانم کھڑکی کھولے آس پاس کا معائنہ کرنے میں مگن تھی۔ اس نے کبھی آسائشوں والی اور برانڈڈ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ چاروں طرف ویسے ہی بڑے بڑے بنگلے تھے، گلیاں کھلی اور صاف ستھری تھی۔ یہ ڈریس مجھے عجیب تو نہیں لگ رہا نا؟ ماہم کی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ اس نے ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بڑے تھے، البتہ شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ٹھیک لگ رہی تھی۔ انکل نے ہمارے کپڑے نہیں لانے دیے، اب میں اور کیا پہنتی؟ خانم کے گھورنے پہ ماہم بڑبڑائی تھی۔ آر جے میرا موبائل دو، مکی چلایا تھا۔ وہ لوگ رات کے اس پہر ٹاؤن میں واک کر رہے تھے۔ مکی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ تنگ آ کر آر جے نے اس کا موبائل چھین لیا تھا۔
تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ رات کی خاموشی میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئی تھیں۔ شور کی آواز پر حانم نے چونک کر نیچے کی جانب دیکھا تھا۔ روشنی میں سے گھر کے باہر سے 2-3 لڑکے گزرتے دکھائی دیے۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے گھنے بالوں والے لڑکے پر اسے روحان جبیل کا احساس ہوا تھا۔ استغفر اللہ، اس نے اپنی ہی سوچ پر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کہاں سے ذہن میں آ گیا تھا۔ ملازمہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ سر جھٹکتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں منہ ہاتھ دھو کر نیچے جانے کے لیے تیار تھی۔ مام سکون سے آرام دہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی۔ آ جاؤ ماہم، کھانا کھانے چلتے ہیں۔ حانم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سے پکارا تھا۔ رکو ہانی، ماہم کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ تم کپڑے تبدیل نہیں کرو گی؟ ماہم نے پوچھا تھا۔ کیا ہوا؟ ان کپڑوں کو ابھی صبح ہی تو پہنے تھے، بالکل نیا سوٹ ہے میرا۔ حانم حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب اس والی الماری میں سارے نئے کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے، تو اس لیے ماہم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی کل کو حمدان انکل کی بیٹی کو پتہ چلے اور وہ کہے کہ ہم نے آتے ہی اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ یار تم آگے کا کیوں سوچتی ہو؟ ماہم جھلجھلائی تھی۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے۔ لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا، جس چیز پر جس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اسے ہی ملتی ہے۔ ماہم نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اکثر چڑ جاتی تھی حانم کے فلسفوں سے۔ باقی تمہاری مرضی ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے حانم بھی۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد حمدان صاحب انہیں شاپنگ کروانے مال لے آئے تھے۔ انہوں نے سب کو ان کی پسند اور ضرورت کی ہر چیز دلائی تھی۔ وہ پہلی بار پیسہ خرچ کر کے اتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اکثر رشتوں کے معاملے میں غریب ہوتے ہیں۔ کچھ یہی حال سیٹھ حمدان کا بھی تھا، جس کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن خرچ کرنے والے نہیں تھے، سوائے ماہی کے جو ان کے پاس رہتی ہی نہیں تھی۔ اب اتنے سارے رشتوں کو پا کر وہ کافی خوش اور خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی آسیہ نے اتنے سال غربت میں اپنی خواہشات کو ختم کرتے گزار دیے تھے۔ یہ چیز ان کے دل میں پھانس کی طرح اٹکی تھی۔ اب وہ اس کمی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے جو کہ کافی حد تک کر چکے تھے۔ ہانی بیٹا، صبح سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تیاری کر لی آپ نے؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے۔ جی انکل، دیکھا تھا میں نے۔ تیاری کیا کرنی ہے ابھی؟ یونیورسٹی جا کر ہی کچھ علم ہوگا۔ حانم نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے رحیم کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ پک اینڈ ڈراپ کیا کرے گا آپ کو۔ یہاں سے آپ کی یونیورسٹی کافی فاصلے پر ہے۔ جی انکل، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی، یعنی اس کی روٹین بدلنے والی تھی۔ مہرو اور حانم دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھیں۔ جنت روڈ بہت خوبصورت ہے نا؟ حانم نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے ہانی۔ اب دیکھ لو، سیمنٹ پتھر سے بنے اس روڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ مہرو مسکرائی تھی۔ میں نہیں جانتی مجھے اس جگہ میں اتنی دلچسپی کیوں نظر آتی ہے۔ میں نہیں جانتی یہ روڈ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے۔ شاید اس لیے کہ اس روڈ کا نام جنت ہے۔ وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے چکی تھی۔ کیفے کے بالکل سامنے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ اچانک انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ کو ڈپارٹمنٹ کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ حانم بڑبڑائی تھی۔ سب اسٹوڈنٹ جلدی سے آ جائیں، آر جے سنگنگ کرنے لگا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے نعرہ لگایا تھا۔ آر جے کے نام پر حانم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اسے اتنا یاد تھا کہ ماہم اور جواد کسی آر جے کے بہت بڑے فین تھے۔ وہ دونوں بھی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ گیٹ کے اندر داخل ہونے پر دونوں طرف گراؤنڈ تھا۔ دائیں طرف اسٹوڈنٹ کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ ایک خوشگوار سی دھن حانم کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور بے خود سی اس ہجوم کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایکسکیوز می، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں پلیز۔ حانم نے آر جے کے گرد گھیرا ڈالے اسٹوڈنٹ سے درخواست کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور پھر پتھر سے بنے بینچ پہ گٹار ہاتھ میں تھامے گنگناتے شخص کو دیکھ کر حانم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے ڈپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ روحان جبیل یہاں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ کالج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آر جے سے ملاقات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹ کے ہجوم سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جبیل سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ادھر آؤ جلدی۔ میرو نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہا، لیکن وہ شوق تھی۔ وہ واپس کیفے چلی گئی تھی۔ کیفے ملینیلز، جو بہت شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اور سادہ سا کیفے تھا۔ اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے۔ لمبے اور گھنے درختوں کے نیچے بنا یہ کیفے آنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔
कैफ़े के बिल्कुल सामने जन्नत रोड की दूसरी जानिब इनका डिपार्टमेंट था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। वो इस सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करने आई थी और यही इसके डिपार्टमेंट का नाम था। कितनी ही देर वो खामोश बैठी रही थी। क्या इसे सब याद होगा? क्या वो फिर से मुझसे कोई बदला लेगा? हानम के जहन में सवाल किसी आंधी तूफान की तरह उठ रहे थे। क्या वाकई रोहान जबील ही आरजे है? इसे यकीन नहीं हो रहा था। जो भी है, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है? वो सच में घबरा गई थी। इससे पहले वो मुझे देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हानम ने फैसला किया, अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वो तेज़ तेज़ चल रही थी, जैसे अभी वो इसे देख लेगा और फिर टीचर जी कह के इसका मजाक उड़ाएगा। बड़ा गेट बाहर से आने जाने वालों के लिए था, जबकि वो दूसरे गेट से फासले पे बने छोटे गेट की तरफ पड़ गई थी, जिससे बाहर निकलने पर एक छोटा सा रास्ता बना था जो ब्रिज तक जाता था। ये रास्ता पैदल आने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए था, जिसकी दोनों जानिब बाड़ लगी थी। वो अब तेज़ी से ब्रिज की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जो डबल रोड क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। तकरीबन 15 मिनट के वक्त में वो कैफ़े से ब्रिज क्रॉस करके अब हॉस्टल के गेट पर पहुंच गई थी। यूनिवर्सिटी के दूसरी जानिब हॉस्टल एरिया था, जो बाहर से ब्रिज की मदद से और अंदर से अंडरपास की मदद से यूनिवर्सिटी से मुल्हिक था।